औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वीस। दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत और बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत जो है खुश आबाद सलामत हँसते बसते शादमान रखे, हर रंज व गम को दूर फरमाए, दुनिया को अमन अमान का गहवारा बनाए, इंसाफ को आम करे, इंसानियत की हर दुख तकलीफ़ और परेशानी को दूर करे, बिलख़ुसूस मज़लूमीन जहाँ गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर और लबनान और म्यांमार, पारा चनार, हिंदुस्तान के मुसलमान और जहाँ-जहाँ इंसानियत दुख तकलीफ़ रंज और गम में है, अल्लाह उन सब के दुखों को तकलीफ़ों को अज़ियतों को दूर फरमाए। जहाँ-जहाँ मखलूक़ात खुदा तकलीफ़ दुख रंज और गम में, उनकी मखलूक़ात खुदा को दुख तकलीफ़ रंज और गम से दूर फरमाए और जो इमाम वक्त हैं उनके ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा 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 उनके नाइबीन, उनके जो सच्चे मुखलिस तरीन जो साथी होते हैं, उनके जो सबकत ले जाने वाले, रुकावटें दूर करने वाले, वादों को पूरा करने वाले, अहद निभाने वाले, उनका साथ देने वाले और उनके लिए माहौल साज़ी करने वाले अहले बसीरत साथियों में शामिल फरमाए, उन लोगों में शामिल फरमाए जिससे रब ताला, रसूल खुदा, अहले बैत, बीबी फ़ातिमा और इमाम ज़मा खुश, राज़ी और जो है जिन पर फ़ख्र कर सकते हो। खुदा हम सबको, हमारी नस्लों को ये सारी तौफ़ीक़ात नसीब करे इंशाअल्लाह, आमीन। आज जुमेरात का दिन है और 27 फरवरी है, शाबान की 28 तारीख है और उम्मीद और दुआ करते हैं आपकी ज़िंदगियों के मौसम और ज़िंदगी का और दिन का, बिलख़ुसूस आज के दिन का आगाज़ जो है अल्लाह की हम्द व सना से हो चुका होगा। और अगर आप भूल गए हैं तो आज की नेमतों को याद कीजिए, इस नई सुबह का शुक्र अदा कीजिए अल्लाह को और दुआ कीजिए कि इस लम्हों में अल्लाह ताला ने क्या-क्या नेमतें आपको अता की, उन नेमतों को याद किए। ये हाथ, ये पैर, ये ज़ुबान, ये आँखें, बिलख़ुसूस रसूल खुदा, अहले बैत, कुरान और ख़ुद रब ताला जैसी अज़ीमुश्शान रब जैसी ज़ात हमें अता की, उसकी इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए, ताकि इस कायनात की हर बंदगी से, हर इबादत से हम निजात पा सकें और सिर्फ़ अल्लाह के बंदे बनकर, उसके नायब बनकर इस कायनात में उसके जो बंदे और खलीफा होने का हक निभा सकें, उस अहद को पूरा कर सकें जो अहद हम अल्लाह ताला से करके आए हैं, उससे वादे जो हम करके आए हैं, जिसको भूल बैठे हैं, गफलत का शिकार हो चुके हैं, उन सब को पूरा कर सकें और अपने दिन की 24 घंटे के जो गुनाह हैं उनको याद करें, क्योंकि आज जुमेरात का दिन है, शब जुमा भी होगी और हर दिन इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि एक तो हर दिन 14 नेमतों को याद करके शुक्र अदा करें और हर दिन अपने दिन की जो गलतियां हैं उनको उनकी तौबा मांगे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार पढ़े, यानी 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार सोने से पहले ज़रूर पढ़ें और इसके अलावा हर गुनाह जो हम करते हैं उसके लिए अपने लिए एक आदत बना लें कि आज अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो 10 दफ़ा इस्तग़फ़ार उस पे करें और उस बंदे से माफ़ी मांगे और उसकी और जो है अगली दफ़ा अपने रवैये को बेहतरी की तरफ बढ़ाएं या और उसके लिए भी इस्तग़फ़ार करें। और इसके अलावा ये कर सकते हैं कि हम आँखों के गुनाह, कानों के गुनाह, ज़ुबान के गुनाह, अपने वजूद के अंदर के जितने गुनाह हैं उनको याद, जिस गुनाह को याद करके आप तौबा कर सकते हैं, हर गुनाह को याद करें और 5 दफ़ा या 10 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें उस गुनाह को याद करके, ताकि हमारे अंदर से ये गंदगी साफ़ हो। जैसे हम अपने बर्तनों को साफ़ करते हैं, अपनी गंदगी को घर के अंदर की साफ़ करते हैं, अपने गिरदोनवा को पाक और पाकीज़ा करते हैं, ऐसे हमारे कल्ब को, हमारे दिल को, हमारी फ़िक्र को, हमारे ख़यालात के गुनाहों को भी हमें साफ़ और शफ़ाफ़ करने की ज़रूरत है, उनको भी पाकीज़ा रास्तों पर लाने की ज़रूरत है। अभी बहरहाल हम बढ़ेंगे मौसम के हाल पर और देखेंगे आज मौसम कैसा है और क्या हालात चल रहे हैं। ओवरऑल क्लाउडी और सनी और थोड़ा मिक्स सा वेदर है। लंदन में रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस, मैनचेस्टर में 8 डिग्री सेल्सियस और सनी रहेगा, जबकि लंदन में किसी हद तक क्लाउडी रहने की तवक्को, एडिनबरा में 7 डिग्री सेल्सियस और क्लाउडी रहने की तवक्को है, कार्डिफ में 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा और नॉर्दर्न आयरलैंड में 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में 14 से 16 डिग्री यानी 14 to 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है, किसी हद तक रेन की तवक्को है। हम पूरी कोशिश करें कि हम इन मौसमों के साथ सर्द और गर्म इस हद तक ना हो कि हमारे गिरदोनवा के लोग हमसे तकलीफ़ में आ जाए। हमारे लफ्ज़ जो होते हैं वो बहुत कीमती
قیمتی ہوتے ہیں، یہ کسی کے لیے امید کا باعث ہو سکتے ہیں اور کسی کی ہمت توڑنے کا باعث ہو سکتے ہیں، کسی کی تذلیل کا باعث ہو سکتے ہیں اور کسی کے حقیقی مقام، عزت، مرتبے اور شان کو بتانے کا باعث بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی برائیوں پہ نظر رکھ کر بیٹھے ہیں تو ہماری حالت مکھیوں جیسی ہے جو ساری اچھائیوں کو اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے اور بس اس گند پہ جا بیٹھتی ہے جو اس کو نظر آتا ہے، وہی اس کو لذیذ لگتا ہے، حالانکہ اس کے جو آنکھوں میں عدسے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہ وہ کہاں کہاں تک کیا کیا دیکھ سکتی ہے، مگر بیٹھتی وہ گندگی پر ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے گرد و نواح میں، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور ان پرفیکشنز کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، ان امپرفیکشنز کو ہم نے رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان امپرفیکشنز کو ہم نے ساتھ لے کر احترام سے، محبت سے، کیئر سے، قدردانی سے چلنا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں، نفرتیں اور مشکلات ایجاد نہیں کرنی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اندرونی مشکلات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بری عادت میں مبتلا ہیں، ہم کسی کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، یہ کچھ بھی غلط کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم فزیکلی کسی بیماری کا شکار ہیں؟ کیا ہم بہت زیادہ سٹریس میں ہیں؟ کیا ہماری نیند پوری نہیں ہوئی؟ کیا ہمیں کوئی فائنینشیل یا دوسرے مسائل ہیں؟ ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں یہ مسائل اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارا بڑا بزرگ، اپنا پیارا عزیز خدا نخواستہ وہ کھو گیا ہے، یعنی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، یا کس مطلب اس طرح کے ہم کیوٹک سچویشن سے خدا نخواستہ گزر رہے ہیں، یا کوئی بھی مشکل ایسی ہو سکتی ہے جس سے ہم جذباتی اور احساساتی یا ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر اپنے رویے اور اپنے اخلاق سے میں پستی کا یا تو شکار ہو جاتے ہیں، خود اپنی ذات کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، اور یا پھر ہم اس سرکل میں گم جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، اور باہر کی دنیا سے ہمارا تعلق درست نہیں رہتا۔ تو ہمارا اپنی ذات کے ساتھ تعلق اچھا ہو، ہمارے گرد و نواح کے ساتھ تعلق اچھا ہو، اور یہ تب ہوگا جب ہمارا اللہ سے تعلق اچھا ہوگا، جب اس سے دوستی، اس سے محبت کا رشتہ مضبوط، مستحکم اور معرفت پہ مبنی ہوگا۔ اس ماہ رمضان میں ہم کوشش یہ کریں کہ دعائے جوشن کبیر جب ہم پڑھیں تو دعائے جوشن کبیر کو پورے مہینے پہ ہم پھیلا لیں، اور اس کے ایک ایک پارٹ کو بیٹھ کر توجہ کے ساتھ ایک تو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک پارٹ تو کیا جا سکتا ہے ہر دن، زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کے ورڈ اور میننگ کو دیکھیں، اس کی تفسیر میں جائیں۔ اس کی بہت خوبصورت ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ آئی گیس عالمہ نجفی صاحبہ ہیں، سسٹر ذکیہ نجفی کی جو بڑی بہن ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، ان کی بہت ہی خوبصورت سیریز ہے، 40+ سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کے کچھ ان کے ویڈیوز ہیں دعائے جوشن کبیر کی تفسیر کے اوپر جو انہوں نے کافی اچھے انداز سے کی ہے۔ تو چلے، اگر بہت ڈیپ نہ صحیح، جس حد تک ہمیں اویلیبلٹی ہے نالج کی، وزڈم کی، تو ہم لیں، کیونکہ جب ہمارا توحید سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے ذکر سے، اس کے اسماء الحسنہ سے رشتہ صحیح ہوگا، اور ہم اس کی ذات کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں گے معرفت کے ساتھ، تو پھر ہم اہل بیت سے، رسول خدا سے، قرآن سے صحیح سے جڑ سکیں گے۔ اور اپنے اندر کا تزکیہ بہت ضروری ہے، علم کا پہلا نتیجہ تزکیہ ہوتا ہے، اور علم کے پاس جانے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ تزکیہ کر کے جائیں، یعنی اپنے اندر کو صاف کر کے جائیں، کینے، حسد، بغض، نفرت، کوئی بھی جو بھی ہماری نیگیٹو ٹریٹس ہیں جس کا ہم شکار ہیں، جس کی ہم عادت میں مبتلا ہیں، اپنی عادتوں پہ ہم فوکس کریں، اور ان کو فوکس کرتے ہوئے ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک تو ہم توجہ کریں کہ میری بری عادتیں ہیں کیا، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ رویوں کے اعتبار سے ہیں، لہجوں کے اعتبار سے، اپنی ذات کے ساتھ ہیں، دوسروں کے ساتھ ہیں، کام چوری ہے، غفلت ہے، سستی ہے، جھوٹ بولنا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، لاپرواہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، فوکس نہ کر پانا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اخلاقی بیماریاں علیحدہ ہیں، روحانی اور قلبی اور جسمانی اور عقلی علیحدہ ہیں، ان سب کی لسٹ بنا کر اس کو ہم دیکھیں، اور رس سرنو اپنی ترتیب اس ماہ رمضان میں جو کہ آنے والا ہے اس میں ہم کریں۔ اور پھر دعائے جوشن کبیر جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، اللہ کی صفات کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور پڑھیں گے، آپ یقین کیجئے آپ کے اندر سے نور پھوٹے گا، آپ کے اندر اللہ کے عشق، اس کی محبت، اس کا ادب بڑھے گا۔ اور وہ ادب ہی ہمیں اللہ سے دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزاؤں کے ذریعے نہیں، اپنے لطف کے ذریعے، اپنی لطافت کے ذریعے تیرا مؤدب بنا، کہ خدا ہمارے کے اپنا مؤدب بنائے، اس سے بہتر ہے ہم اس کی محبت، اس کی عشق، جو کہ اس کی محبت نور بھی ہے اور نار بھی ہے، نور اس کے لیے ہے جو روشنی کر
دیتی ہے، کو لے آتی ہے، اس کے جمال کو انسان کے وجود سے اظہار کرتی ہے، اور نار اس لیے ہے کہ انسان کی تمام پستیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور اس کے وجود سے علیحدہ کر دیتی ہے، اور اس کو بالکل شفاف زمین کی طرح سے ہی کر دیتی ہے۔ جیسے کوئی کسان اپنی جو پہلی فصل کو کاٹ کے فارغ ہوتا ہے اور زمین کو بالکل صاف کرتا ہے اور پھر نئی زمین کے لیے کاشتکاری کرتا ہے، تو ہم بھی یہ کام کریں اور اپنی کاشتکاری دراصل نو کریں تاکہ ہم اللہ کے بہترین بندے بن سکیں، اور اس کے نائب الخلیفہ ہونے کے لیے محمد والے محمد، اہل بیت اور قرآن کی سیرت، اسوہ اور اخلاق کو اپنائیں، اللہ کے اخلاق کو اپنائیں، اہل بیت، قرآن، رسول خدا کے اخلاق کو اپنائیں، اور بیسٹ کوشش کریں گے آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم کام کریں۔ یہ تمہارا کچھ چیزیں تھی میری طرف سے جو ذہن میں آئیں تو میں نے آپ سے شیئر کری۔ ابھی ہم بڑھیں گے ہدایت واک کی جانب اور دیکھیں گے مولانا غلام حسین ندیر صاحب ہمارے ساتھ کیا میسیجز شیئر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم۔ ایک بہت ہی عرفانی اور نورانی ایک عارف نے مجھے آج سے تقریباً 30 سال پہلے ہم ایک مجلس سید الشہداء میں تھے، اور یہ شعر اصل میں شیخ سعدی اعلی اللہ مقامہ کا ہے۔ نے مجھے یہ کہا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتری است معرفت کردگار۔ یہ جو درختوں کے سبز پتے ہیں، برگ درختان سبز، جو عقل سے سرشار، ہوشیار اور ذمہ دار لوگ ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے شعور دیا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ درختوں کے پتے جو ہے نا، اس کا ایک اور پتا ہوتا ہے۔ یہ پتے سے ایک چیز کا پتہ انہیں مل جاتا ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتری است معرفت کردگار۔ یہ درختوں کا ہر جو یہ لیو ہے، یہ پتا ہے، معرفت پروردگار اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ انسان تو غور کر، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ رنگ و بار، یہ پتے، یہ گل، گلزار اور گلستان، یہ جو رعنائی آپ دیکھ رہے ہیں، شگوفائی آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام نے ایک خاص جو جمالیاتی تصور ہے، تصور میں نہیں کہوں گا بلکہ اس کو کہوں گا کہ اسلام نے جو یہ جمالیاتی حقیقت کو بتایا ہے، انسان ذرا غور کرے، انسان ذرا سمجھے۔ آپ کو اگر کوئی ایک معمولی سا یہ پین بھی گفٹ میں دیتا ہے، پین ہے، پینسل ہے، بال پوائنٹ ہے، آپ کو جب گفٹ میں ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھینک یو کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جتنا یہ نظام ہے، یہ کائنات ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، یہ زندگی ہے، اس نے ہمیں حیات دی، اس نے ہمیں کتنی طرح کی اس نے فیکلٹیز اور اس نے ہمیں نعمتیں، قوتیں عطا فرمائی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی اس نے کتنی خوبصورت آنکھیں دی، زبان دی، یہ اور فرمایا کہ
ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت احسن تقویم تجھے بنا کر اس کائنات کے حوالے کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خلقت کی۔ پھر انسان کے لیے یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، یہ زمین انسان کے لیے، یہ آسمان انسان کے لیے، یہ شجر انسان کے لیے، یہ ماہ و ماہتاب انسان کے لیے، یہ آپ دیکھیں نظام شمسی انسان کے لیے، نظام قمری انسان کے لیے، ساری کی ساری یہ خدمت گزار ہیں۔ صبح کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، سحر کو دیکھیں، یہ صبح کو دیکھیں، سارے کا سارا سسٹم، سارے کا سارا نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ انسان کی خدمت گزاری کے لیے۔ انسان نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ شمس ہے، یہ قمر ہے، یہ زندگی کے سارے وسائل ہیں، یہ زندگی کے سارے اسباب ہیں، اے انسان یہ سارے کے سارے تیرے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوچا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ جتنا آپ جمالیاتی خوبصورت نظام آپ دیکھ رہے ہیں، اس سارے کے سارے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے خلق کیا، انسان کی تکامل کے لیے، انسان کے کمال کے لیے، انسان کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ یہ جو ہدایت واک ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت واک یہ اللہ کی طرف واک بن جائے، اللہ کی طرف سیر و سلوک کا ایک ذریعہ بن جائے، جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں سب کچھ بنا دیا۔ حل عطا علی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھا، اسی نے ہمیں سماعت دی، اسی نے ہمیں بصارت دی، اسی نے ہمیں زبان دی، اسی نے ہمیں کان دیے، اسی نے ہمیں عقل دی، اسی نے ہمیں شعور دی۔ کتنا اس کا تھینک یو کرنا چاہیے، کتنا انسان اس کا تھینک یو کرے۔ ایک قلم انسان کو دیتا ہے، آپ اس کا تھینک یو کرتے ہیں۔ اس نے آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، قوہ شامہ دیا، قوہ عقلیہ دیا، قوہ بہمیہ دیا، یہ ساری کی ساری طاقتیں تو اسی نے عطا کی ہیں۔ ہم اس کا کتنی دفعہ تھینک یو کرتے ہیں۔ اگر ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں، ہم کتنی دفعہ اللہ سے بات کرتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ چلے جائیں، اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو آپ کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے چارٹر اکاؤنٹنٹ آ جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہی چیز ہے کہ آپ دعائے عرفہ میں بھی دیکھتے ہیں، میرے مولا 40 سے زیادہ اعضاء کے نام لے کر، ہر ایک پہ شہادت دے کر، ہر ایک کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دہر پہ دہر گزر جائے، زمانے پہ زمانہ گزر جائے، تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ بجا لاؤں، دیٹ از امپاسبل۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ افبلسانک عالم اشکرک، کیا اس گنگی زبان سے تیرا شکر ادا کیا جائے؟ آج ہم اتنا سوچیں ضرور کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی اس نے ہمیں باؤنٹیز اور بلیسنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا، ہمیں اس کی معرفت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ یہی سوچ اگر ہم میں آ جائے تو یہ ہزاروں سالوں سے بہتر ہے انسان کی زندگی سے کہ یہ سوچ آئے، کہ یہ سوچ کیا ہے اسے اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کے اس جمال کی طرف لے جائے، اللہ کے اس کمال کی طرف لے جائے، اور جمال اور کمال کے جو مظہر ہیں ان کی طرف لے جائے، کہ جن کے صدقے میں یہ زمین باقی ہے، جن کے صدقے میں یہ آسمان باقی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر دے، صحت دے، سلامتی دے اور معرفت دے۔ پروردگار ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کی طرف، اور تاکہ اس پروگرام کو مزید کنٹینیو کیا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत बहुत खूबसूरत पैगामात थे जो मौलाना गुलाम हुसैन नदील साहब ने हमारे साथ शेयर किए, और हिदायत वॉक में इतना सुकून सा मिलता है बाहर नेचर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, आप अल्लाह की नेमतों पे गौर करते हैं, इस रोशनी को लम्स करते हैं, इस हवा को लम्स करते हैं, ये जो सांस आ और जा रही है, जिसका पूरा एक निज़ाम इंसान के वजूद के अंदर रखा है कि कैसे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ये पूरा एक निज़ाम है हमारे अंदर, ऐसे नहीं आ रहा जा रहा। तो कैसी हैरत अंगेज कायनात अल्लाह ने हमारे अंदर और हमारे वजूद के बाहर रखी है। और इस कायनात पे जितना हम गौर करें, अल्लाह से मोहब्बत, उससे ताल्लुक़ और उससे कनेक्शन बढ़ता है। इस कायनात की हर शय, चाहे वो अखलाकियात है, फ़िक़्ह है, शरई अहकामात हैं, चाहे वो सियासी ज़िंदगी है, दीनी ज़िंदगी है, अखलाकी ज़िंदगी है, एथिकल हमारे जो मोरल्स हैं, व्हाट्सोएवर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब का नतीजा ये होता है कि हम अल्लाह की कुर्बत तक पहुँच सकें। और अल्लाह की कुर्बत से ही शुरू होते हैं और अल्लाह की कुर्बत तक ही जाना होता है। ये सफ़र जारी और सारी है, और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिलों में बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें इस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए और इस ज़िंदगी को अहमियत देनी चाहिए। अभी मैं पहले हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं सलाम अर्ज़ करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम असलम शेख साहब, आज हमारे हिदायत टीवी के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला, और जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत और कीमती है, और वो वक्त और ज़िंदगी की अहमियत है, वो भी ऐसे हालात और वाक़यात में कि जहाँ मादियत पसंद परस्ती ने और दुनिया की जो चहल-पहल और इतना ज़्यादा शोर-गुल है अराउंड अस के इंसान को एक तो खुद अपनी ज़ात की कदर और अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं रही, और वो बेमोल अपने आप को या तो समझ रहा है या फिर वो एरोगेंस में है। दो ही उसकी इस वक़्त ज़ाहिरी और ज़्यादातर हालतें मौजूद हैं, और वो ये देखता है कि भई या तो वो अपने आप को सुपर समझने लग जाता है, और या फिर वो बिल्कुल ही अपनी औकात से गिर जाता है। ये दोनों हालतें ही गलत हैं। दूसरा जो ये काम करता है वो वक़्त की नाक़दरी है, क्योंकि बाकी तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है मगर वक़्त नहीं मिल सकता। जो साँसें चली गई हैं, हम उनको वापस खरीदना भी चाहें तो नहीं खरीद सकते। तो आप थोड़ा-सा, मैं चाहूँगी कि आप अपने अंदाज़ से इस उन्वान को क्या देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी बैरिस्टर हैं, ज़ाहिर है आपका कानून से भी ताल्लुक़ है, लोगों से मिलना-जुलना भी है, और वक़्त की कदर आपसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में कोई नहीं जानता होगा, और ज़िंदगी की कदर भी, क्योंकि जब लोग अपने केसेस लेकर आते हैं और उनकी मुश्किलात होती हैं और जिन हालात से वो गुज़र रहे होते हैं, तो ये चीज़ें इंसान को और ज़्यादा सिखाती भी हैं, उसके तजुर्बात में, मुशाहिदात में इज़ाफ़ा करती। आप किस तरह इस उन्वान को खोलना चाहेंगे अपने अंदाज़ से? मैं पहले आपका व्यू पॉइंट इस पर जानना चाहूँगी। जी, बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा नकवी साहबा, बहुत ज़बरदस्त। मैंने इंट्रो से पहले आगा साहब के बयान को सुना कि जो कि अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र कर रहे थे। तो मेरे ख़्याल से वहीं से अगर आगाज़ किया जाए कि ज़िंदगी जो है वो भी एक खुदा ताला की मेरे ख़्याल से लाज़वाल एक नेमत हमारे लिए है। एक बहुत बड़ी जो अल्लाह की तरफ से हमें तोहफ़ा दिया गया है, जो हमारा वजूद है, ये उसकी तरफ से देन है, और इस वजूद को डिसिप्लिन में लाना और उसी डिसिप्लिन के तहत एक वक्त गुजारना, ये उसकी नेमतों का जवाब देना है। इसी तरह हम अगर मज़हब के मामले में देखें कि वक्त की अहमियत क्या है, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि खुदा ताला ने हमें दुनिया में वक्त के निस्बत से हमें जो नेमतें अता की हैं कि सूरज का जो निकलना, सूरज का ग़ुरूब होना, दिन का पूरा शुमार, और दिन के जो हिस्सों को तक़सीम किया गया है उसमें हमें खाने-पीने के आदाब, खाने-पीने के जो मामलात हैं, सोने-जागने के मामलात हैं, हमारे काम के, कारोबार के और दूसरे मामलात हैं, ये सारे जो तक़सीम किए गए हैं, ये सारे वक्त पर तक़सीम किए गए हैं। और इसी तरह मज़हब हमें इस ज़िंदगी के अंदर ही वक्त के साथ गुजारने की जो अहमियत है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि रोज़ाना बल्कि दिन में 5 मरतबा ये चीज़ें याद करवाई जाती हैं कि वक्त जो है आपने किस तरह गुजारना है। इस वक्त के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी को किस तरह अल्लाह की नेमत समझ गुजारना है, ताकि वो आपके लिए तो है ही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए किस कदर आसानियाँ फ़राहम करती है, दूसरों के लिए किस कदर
جو راحت کا باعث بنتی ہے، کسی کو تکلیف آپ سے نہ ہو، اور وہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں اپنے لیے، اس وقت میں آپ دوسروں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں یا دوسروں کے لیے کیا آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زندگی اور وقت کے ہمیں اہمیت کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ملی ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح ان کو فائدہ مند بنانا ہے. اپنے لیے تو بنانا ہی ہے، دوسروں کے لیے کس طرح ہم فائدہ مند بنائیں گے. بالکل. اس میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ 2 دن کے لیے ہے. ایک دن آپ کا ہے جو جس میں آپ کے حق میں آپ اس میں چاہیں تو اپنے لیے کیا اکٹھا کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کے خلاف ہے. ان 2 دنوں میں آپ نے یہ طے کیا آپ نے اپنے لیے کیا اور دوسروں کے لیے آپ نے کیا کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں وقت کی اہمیت اور زندگی کی اہمیت کے بارے میں جو نشاندہی کریں تو اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں، جو دن ہمارا ہے، وہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں، اس کو کیسے ہم مینج کرتے ہیں، ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں ہم اپنے جو ہیں دینی معاملات کے ساتھ، ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے پروفیشنل ذمہ داریاں جو ان کے ساتھ. اور وہ اگر ہم بالکل نے دن اپنا اچھا گزار لیا تو آنے والا دن جو ہے یہ ایک ایسا مقناطیسی کشش ہے یا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر آج کا دن آپ نے بہتر بنایا، وہ ذمہ داری ہے، وہ گارنٹی ہے اگلے دن کے اچھے ہونے کی. اگر آپ نے آج کا دن اور یہ وقت، یہ پل آپ نے بری صحبت میں، برے طریقے سے یا کسی برائی میں گزارا تو ڈیفینیٹلی آپ جو کل آنے والا ہے، یہ جو مفہوم ہے حضرت امام علی علیہ السلام کا وہ یہی ہے کہ اگر آج کا دن آپ نے یہ وقت، یہ پل آپ نے اچھا گزار لیا اور اس کو ہر معاملے میں آپ نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنایا تو یہ ضمانت ہے آنے والے دن کی، آنے والے وقت کی، وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوگا. تو اسی طرح بالکل زندگی ہے جی. وقت کی اہمیت کے ساتھ زندگی کا احساس بھی ہمیں اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو وقت گزارنا ہے، جو ہم نے اپنے احباب کو وقت دینا ہے، اپنے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اور خاص طور پر جہاں ہم کام کر رہے ہیں، کولیگس اپنے، ان کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے وہ ایسا اچھا گزاریں کہ ہمیں محسوس ہو کہ زندگی ہم اچھی بنا رہے ہیں، وہ ہم اچھی زندگی اپنے لیے بنا رہے ہیں، در حقیقت وہ زندگی ان کے لیے اچھی بن رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ وہ سارے جو درست طریقے سے گزار سکیں. باقی ہمارے بالکل دوسرے بہت سید ہیں وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بالکل بہت خوبصورتی سے آپ نے بہت اہم جو چیزوں کی طرف اشارہ کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ نعمت سمجھے انسان اس زندگی کو، یہ بہت اہمیت کی عامل بات ہے. کیونکہ جب ہم چیزوں کی اہمیت سمجھتے ہیں تو ذمہ داری لینا سیکھتے ہیں، اور زندگی از خود جتنی بھی ذمہ داری ہیں اللہ کے نزدیک اور رسول اہل بیت کی جو تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، دین کی بھی تعلیمات ہو یا حتیٰ عام انسان زندگی میں بھی دیکھے، ہم دین کو ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، تب بھی جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا ہی قابل قدر ہے، اتنا ہی قابل احترام ہے، خود اس کی اپنی نگاہ میں بھی اور گرد و نواح کے لیے بھی. جناب آپ کیا کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت سب کے پاس ایک جتنا ہے، مثلاً 70-80 بہت ہو گیا، چلو 90، اور بہت کوئی بہت لمبا جی گیا تو چلو 110-20 کے قریب پہنچ جائے گا. کسی نے لمبی چھلانگ لگا لی تو چلو 200 سال جی جائے گا، جو کہ ہارڈ ہے آج کل کے دور میں. تو اسی زندگی میں ایک انسان مثلاً ایک بہت بڑا فقیہ بن جاتا ہے، اور وہ خالی فقیہ نہیں ہے، وہ میتھمیٹیشین بھی ہے، وہ بایولوجی میں بھی کام اس کا بہت بہترین ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہے، فزکس میں بھی اس سے لوگ پروفیسرز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور دوسرے لوگ آ کے اس سے نالج لینے کی کوشش کرتے ہیں. میتھ کے اندر کے اس کی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی سالو کروانے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، اور دوسرے بہت سے اور سبجیکٹس جو سائنس کے ہیں یا دوسرے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ سب کو بھی لرن کرنے آتے ہیں.
اور ایک ہم جیسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں مطلب گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم وہ پوٹینشیل کو ریچ نہیں کر پاتے اور اپنے اس اصل پوٹینشیل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ساری زندگی انٹرٹینمنٹ، کھیل کود، کیونکہ آدھی زندگی تو سونے میں گزر جاتی ہے. 15-20 سال تک پاکستانی معاشرے میں تو 15-20 سال تک کا بچہ بچہ ہی ہوتا ہے بلکہ 40 سال کا ہی بچہ رہتا ہے وہ، اور جب اس کے اپنے بچے جوان ہوتے ہیں پھر اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں اب میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو زندگی کو ویسٹ کر دینا ہے اس طرح سے، اور آدھا کھیل کود میں ہوتا ہے، پھر آدھا ٹائم کام پہ گزر جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ روزی کمانا عبادت ہے، اس میں کوئی پرسنلی جو میں نے ابھی تک زندگی میں دیکھا ہے اور سوچا ہے اور سمجھا ہے اور غور کیا، وہ یہ ہے کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا ہر وہ کام جو اللہ کی خوشی، رضا اور پسند کے مطابق ہو وہ عبادت ہے. پھر چاہے آپ وہ سو رہے ہیں، چاہے رزق کما رہے ہیں، چاہے کسی سے بات ہی کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی کام کریں. ہم کیسے اس پوٹینشیل کو ریچ کریں اور کس طرح اس طرف بڑھ سکتے ہیں؟ کیا فرق نظر آتا ہے ایسے لوگوں میں اور اپنے آپ میں، جو ہم کیسے وقت کو بچا لیں کہ ضائع نہ ہو بچوں کا اور ہمارا اور جوانوں کا اسپیشلی؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے فائزہ نقوی آپ کا بہت شکریہ ہدایت ٹی وی، اور بہت شکریہ آپ کے ناظرین کا، اور شکریہ آصم شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی شروع میں. میں اس ٹاپک کے حوالے سے شروع سے ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا. سورہ تبارک الذی میں فرمایا جاتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ ہم نے موت کو تخلیق کیا پھر حیات کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو بیسیکلی انسان کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان پیدا ہونے سے لے کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک آزاد ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، اس نے کون سا راستہ چننا ہے اور اس نے کون سی چیز کو اپنانا ہے. انسان کو بچپن سے ایک ماں کی تربیت حاصل ہوتی ہے، اور ہر ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے جو ہے رہے، دنیا میں کامیاب رہے، اس کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. بہت خوش قسمت وہ مائیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا بھی راستہ سکھاتی ہیں، کیونکہ دنیا صرف 4 دن کی ہے اور آخرت جو ہے وہ اس کی کھیتی ہے. اور دنیا میں جو انسان کرتا ہے، جو بھی انسان چیزیں سمیٹتا ہے، وہی آخرت میں اس کا جو ہے وہ کام آتی ہیں، اسی چیزوں کا اس کو پھل آخرت میں ملتا ہے. بہت سارے لوگ obviously لائف کا حصہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ ڈاکٹرز بنتے ہیں، آپ انجینئر بنتے ہیں، آپ کسی نہ کسی مقام کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں، یا ان لوگوں جیسا کیوں نہ بنے کہ جو آخرت کی کامیابی سمیٹتے ہیں، جو آپ کی زندگی کو سے پہلے اپنے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، جو کہ اپنے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر ہم ورلڈ ویو کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں امام خمینی کی، اگر ہم بات کرتے ہیں مرتضیٰ مطہری کی، اگر ہم بات کرتے ہیں باقر الصدر کی، یا پھر آمنہ بنت ہدیٰ کی، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں اس وجہ سے کہ آخرت جو ہے اس کی کامیابی چاہتے ہیں. تو آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ جب ہم ہر کام کرتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہم نماز کے لیے جب نیت کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں قربتاً اللہ. یہ چیز اگر ہم دنیا کے ہر کام میں کر لیں کہ میں نے جو کام کرنا ہے قربتاً اللہ کرنا ہے، میں نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، میں نے وہ جاب اپلائی کرنی ہے تو قربتاً اللہ کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں نے قربتاً اللہ بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے تو قربتاً اللہ بننا ہے، میں نے کسی بھی جو ہے وہ اگر سفر کرنا ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے برکت ڈھونڈنی ہے، میں نے رزق حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے رزق کمانا ہے، میں نے جاب کرنی ہے، میں نے بزنس کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جس سے زندگی کا مقصد حاصل ہو، اور جس سے زندگی کی ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا جو ہے وہ مقصد حاصل ہو. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کس طرح سے اس طرف بڑھ سکتے ہیں، یا کس طرح سے اپنی زندگی کو اس مطابق جی سکتے ہیں. تو obviously جس طرح کہ آپ ٹی وی خریدتے ہیں ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ہمیں ایک پیج ملتا ہے، ایک لیٹر ملتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو یوز کریں گے. آپ موبائل خریدتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک بروشر ملتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے. آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے جس میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. انسان بہت خوش قسمت ہے، اور خصوصاً اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، وہ کتاب جو الہامی کتابوں میں سے سب سے افضل ہے،
اور سب سے آخری ہے، وہ کتاب جس میں دنیا کی ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے، وہ کتاب جو کہ آپ کو ایک روزمرہ زندگی سے لے کر ایک آخرت کی کامیابی تک ہر چیز سکھاتی ہے، اور وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کتاب پر چل کر اگر جس طرح میں اپنی بات کرتا ہوں، پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے دین سے، اپنے دھرم سے، اپنے رب سے، اپنے مولا کائنات سے، اپنے اہل بیت علیہ السلام سے جڑے رہنا چاہیے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے مختلف لوگوں کے پاس یہ عذر ہوتا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے کہ بھئی میری یہ جاب تھی تو میں نے یہ نہیں کر پایا، میں اس مہینے میں اس رمضان میں قرآن نہیں پڑھ پایا کیونکہ میرے پاس یہ کام تھا۔ تو وہ سارے کے سارے کام اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی ایک بات میں کوٹ کروں گی آپ پہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک آیت سے دوستی کر لیں، ایک چھوٹی سی آیت آپ پڑھیں اور اس کو آپ ایک دن کے لیے اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے روز اس آیت کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت آپ پڑھ لیں، چھوٹا سا ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیں جس میں آپ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا فرمانے اہل بیت علیہ السلام سے کوئی بھی ایک فرمان پہ کر کے اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ بھئی اس ویک میں نے اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما سکتی ہیں، کیونکہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، اور مومن کے لیے جس طرح اس آیت میں بھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات، اس میں ذکر پہلے موت کا ہے کہ اللہ نے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا، یعنی کہ موت کے بعد آپ کی جو زندگی ہے وہی اصل حیات ہے، اور اس کی کامیابی آپ کو صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ بالکل، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ اسلم شیخ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح جرار بھائی نے بھی بہت ہی خوبصورتی سے اپنی بات کا آغاز کیا، ورڈ ویو بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم پرسنلی جب میں زندگی کو انالائز کرتی ہوں، جتنا ابھی تک دین کو بھی سمجھا اور دنیا کو بھی سمجھا اور پالیٹکس کو بھی سمجھنے کی کچھ کوشش کرتی ہوں ٹوٹی پھوٹی، اور جب میں غور کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ علیحدہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین علیحدہ ہے نہ دنیا علیحدہ ہے، سب ایک ہی ہے۔ ایک ہی جیسے کہہ لینا کوائن کے ڈفرنٹ دوسرا پارٹ ہے۔ اب ہم کہیں کہ دین بھی لے کر چلنا ہے اور دنیا بھی لے کر، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم یعنی یا دین میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اور دین میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاص حلیہ ہو، خاص شکل ہو، خاص طریقہ ہو، یعنی ظاہری، یعنی میں سر پہ 4 پگڑیاں باندھ لوں تو ہی دیندار ہوں، اور آپ نے اگر نہیں پہنی ہوئی ایسی پگڑی یا کسی نے اس طرح کا لباس یا حلیہ نہیں بنایا ہوا تو وہی دیندار ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دین بنیادی طور پہ خدا کی پریزنس کو محسوس کرنے کا نام ہے، کہ میرا رب اوپر دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مطلب میرے دل میں یہ احساس ہی بنیادی طور پہ ہر چیز ہے، اس چیز کا ایسنس ہے جو ہم دین کہتے ہیں۔ اور ظاہر باقی واجبات شریعت ہم واجب ہیں وہ تو کام کرنے ہیں، اور شرعی احکامات ہیں وہ آپ کے نفس کو آپ کی فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کنٹرول کرنے سے مراد ہے کہ اس فطرت کو آپ کی جسم پہ حاوی کرنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ایک جسمانی انسان کی طبیعت ہے اور ایک روحانی انسان بیسیکلی اسپریچول بینگ ہے، اور یہ باڈی اس کی ویسل ہے جس کے اندر وہ آیا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ سفر کر رہا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے گاڑی کو آٹو پہ لگا رکھا ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جس کو ڈرائیو روح نے کرنا تھا، اس روح کو ہم نے چھوڑ کے اس جسم کو آٹو پہ لگا دیا۔ اب جسم جو کہتا ہے اس کو جا کے مارو تو وہ مارتے ہیں، اس کو جسم کہتا ہے کھانا ہے تو کھاتے ہیں، جی کرتا ہے تو سیر کرنے نکل جاتے ہیں۔ وہ ڈسپلن نہیں ہم اپنے اندر بناتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ ان ساری چیزوں کا یہ بنیادی طور پہ بظاہر انفرادی لگتی ہیں جو بھی ہم ڈسکشن اس وقت کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس کا ایک کلیکٹیو افیکٹ ہے ہماری ملت کے اوپر، قوم کے اوپر، ہماری جو امت مسلمہ ہے اس کے اوپر۔ اور اگر چلے امت مسلمہ کو بھی چھوڑ دیں، صرف پاکستانیوں کے اوپر ہی کر لیں یا اپنے شہر، اپنے گلی محلے تک ہی کر لیں اور سب سے اپنے گھر تک ہی کر لیں، تب بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ جب سب کی اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم کیسے ذمہ دار بنے، اور آپ کے تجربے اور مشاہدے میں کیا چیزیں آتی ہیں جو انسان کو ذمہ دار بناتی ہیں اور زندگی کی قیمت کو بناتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بھی نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں کہ بچے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ غربت کے مارے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں بچوں سمیت، لوگ مسائل کی وجہ سے پریشان ہو کر، دباؤ کا شکار ہو کر اپنی ذہنی، جسمانی اور عقلی اور روحانی مشکلوں کو رکاوٹوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں جو جرار نے کہا، اور جس طرح آپ اس کو آگے بڑھانا چاہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہم انفرادی طور پر تو گزارتے ہی ہیں، زندگی کو بہتر بنائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو مطمئن شخص ہے وہ
اجتماعی زندگی میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی جو ہے وہ ڈسپلن گزاری ہے، وقت کی اہمیت اور قدر کو جانتے ہوئے، 100% تو کوئی بھی شخص نہیں کہا، لیکن میں نے اپنی زندگی کو وقت کی اہمیت کے مطابق گزارا ہے، ڈسپلن۔ اسی طرح ڈسپلن جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% مذہبی ہو جائے یا 100 بن جائے یا 100% کسی اور معاملات میں انوالو ہو جائے۔ اب یہ زندگی ان سب چیزوں کا مرکب ہے۔ آپ نے دین اور دنیا اور باقی معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے تعلیمی معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے پروفیشنل معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، کرنا ہے اور لوگوں کو کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مرکب بنتی ہیں تو پھر آپ ایک معاشرے کے اندر ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہے یہ بھی بہتر ہے۔ اگر ایک چیز سے استفادہ میں کر رہا ہوں اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ لا محالہ اس کا اظہار دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، انہیں بھی ڈالیں۔ اگر مجھے مذہبی معلومات، مذہبی دینی معلومات سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، آپ یقین جانیں یہ ضروری ہے یا یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ عمل کرنے سے فائدہ ہوا ہے، آپ بھی اس کو کہیں۔ اسی طرح ہم اگر معاشرتی طور پر دیکھیں کہ اگر ہمیں قانون کی پاسداری کرنے سے کوئی فائدہ ملتا ہے یا کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اس قانونی عملداری کی وجہ سے یہ سکون آیا، میں نے اپنے ہمسایوں کو کیا، میں نے کے اوپر باقی معاملات کے اوپر قانون کی پاسداری کی ہے، میرا دن اچھا گزرا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا بطور انسان ہم یہ چیز دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں اور انہیں اس جانب راغب نہ کریں۔ تو اسی طرح میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ذاتی زندگی میں وقت کی اہمیت اور زندگی کی جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نعمت خدا کی طرف سے ہمیں اس کو انجوائے کریں اور اس کے اوپر ہم بہتری لائیں تو ہم اس ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی انوالو کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو انوالو کر سکتے ہیں، دوست احباب کو انوالو کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم جیسے ہم آفس میں کھائیں، ہم دوستوں کو اس جانب بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ سٹیپس ہم لے کر اپنی زندگی کو بہتر میں نے بنایا ہے، میں کر رہا ہوں، آپ بھی اس پر کام کریں اور آپ بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم یہی ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے پیدا کریں، اگر انہیں کسی چیز میں مدد کی ضرورت ہے ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے معاملات کو آسانی سے۔ معاشرتی معاملات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک سوچ اور ایک فکر کے مالک نہیں، ہر شخص کی اپنی سوچ، اپنا فکر اور اپنی اہلیت ہوتی ہے۔ کسی چیز کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کسی چیز کو میں بہتر سمجھ سکتا ہوں، کسی چیز تک رسائی آپ کی ہے، میری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معاشرتی طور پر اگر زندگی کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو ان معاملات کے اندر مدد فراہم کریں، انہیں بتائیں کہ ہم نہ صرف ذاتی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ہم معاشرتی طور پر لوگوں کے بھی کام آ سکتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں خواہ وہ معاشرتی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اگر انہیں کسی فائنینشلی طور پر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہاں بھی یہی فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو طبقہ ہے جو بھی محرومی کا شکار ہے انہیں بھی ہم اس چیز سے نکال سکتے ہیں جب ہم مشترکہ طور پر کوشش کریں کہ ان کے معاملات اگر معاشی ہیں تو وہ بھی دور ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور انہیں مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس طرح ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں اسی طرح ایک بہتر معاشرے کو ترتیب دیں گے۔ بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک جو بہت ہی اہم نکتہ ہے اپنے پچھلے پارٹ میں بھی اس میں بھی انسسٹ کیا، جس پہ وہ تھا اجتماعی جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر ضروری نہیں ہے کہ ہر مدد جو انسان کو فراہم کر رہا ہے اس دور میں جہاں پہ اتنی مشکلات ہیں انسان کے اوپر اور اتنی طرح کے دباؤ ہیں، وہاں آپ کا صرف 2 جملے محبت سے، احترام سے بول دینا بھی کسی انسان کو زندگی کی طرف پلٹا سکتا ہے۔ اور جرار نے پچھلی اس میں بات کی کہ آخرت
آخرت کو ہم ذہن میں رکھیں. ظاہر آخرت بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے, ایک تو عقیدہ بھی ہے, اور خالی عقیدہ نہیں ہے, ظاہر ہم اسپریچول بینگ ہیں, ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے, اور کس حلیے میں جانا ہے, ہم انسان کی شکل میں جاتے ہیں یا حیوان کی شکل میں جاتے ہیں, یہ اب ہمارے ایکشنز اور نیتیں بالخصوص, کیونکہ کئی دفعہ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں مگر ان کی نیتیں دکھاوا ہوتی ہیں, ریاکاری ہوتی ہیں, تو وہ پھر ان کے اعمال بھی انہی چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جناب آپ کس طرح کی رکاوٹیں دیکھتے ہیں کہ جو وقت کو ضائع کرنے کی مناسبت سے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور زندگی کی قدر نہ کرنا, سب سے بڑا پرابلم میں جو دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا انسان محرومی, غربت اور مشکلات کی وجہ سے, اب جیسے اکثر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے جہاں بلوچستان کے بچے تھے, جوان بچے تھے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے, اور جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے, ان کے باڈی لینگویج سے, ان کی زبان سے, ان کے لہجے سے, ان کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ کس قدر محروم زندگی انہوں نے گزاری ہے. ان کا قصور بھی نہیں ہے, ایون دین انہوں نے بیسٹ کیا ہے اپنی طرف سے جو وہ کر رہے ہیں, مثلا اپنی زندگی کی امپرومنٹ کے لیے, اپنے حقوق کے اور کو لینے کے لیے, یا اپنے رستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, اپنی وہاں مثلا بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, فار ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہی ہوں. اس میں جو باقی مثلا مثال ہے, ارد گرد کے جو لوگ ہیں, کتنی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنی ذاتی قیمت کو خدا سے منسوب کرے کہ میرا رب اللہ ہے, اور میری عزت کے لیے, جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اب یہاں تو ہم نے جو عزت کے بنیادیں بنائی ہوئی ہیں وہ دولت, رتبے, شہرت, اختیار, توقعات, فلاں میرا مثلا ایم پی اے دوست ہے, فلاں میرا پرائم منسٹر دوست ہے, اور یہ فلاں اس کا, اس طرح کی چیزوں کو ہم نے معیار بنایا ہے. اور جب لوگ خودکشیاں کرتے ہیں یا محرومیوں کے باعث مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ اس ایلیمنٹ کو بھول جاتے ہیں. کتنا بڑا فیکٹر ہے یہ, کتنی بڑی قوت دے سکتا ہے ان انسانوں کو جو محرومیوں کا شدید شکار رہے ہیں, موجود ہیں اس میں, اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں ایسے ہیں کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ مثلا وہ یوز لیس مثلا, جبکہ وہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے, اور اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں, بس ان کو اللہ پہ اور اپنی ذات پہ توکل کرتے ہوئے محنت یا کوشش یا جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ چیز انسان اپنے اندر بلڈ کرے اور ایک دوسرے تک بھی پہنچائے اس چیز کو, کہ ہم ایک دوسرے کی, مثلا میں اور آپ بھی اگر بیٹھے ہیں, اسلم شیخ صاحب بیٹھے ہیں, ہم اگر ایک دوسرے کے پاس بھی بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی اچھائی کو صرف اپریشیٹ کر دینا, صرف ایکنالج کر دینا, اس انسان کی قدر و قیمت اس کو بتانا کہ بھی تم یہاں مثلا تم میتھ میں اچھے ہو تو میں, اگر میں مثلا ایکس وائی زیڈ سبجیکٹ میں اچھا ہوں تو تم مثال ہے میتھ میں بہترین ہو. جیسے اسلم شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ہر ایک کی اپنی ایبلٹی اور اہلیتیں ہیں, تو ہمیں ان اہلیتوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ تم اتنے اچھے ہو, تاکہ دوسرا انسان اپنی زندگی میں پاور کو محسوس کرے, اور ہم انسان ایک دوسرے کی پاور اور سپورٹ بن سکتے ہیں. اور یہ ضروری چیز ہے, یہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں, جبکہ ہمارے کمپٹیشن کا میدان یہ نہیں تھا, نہ دشمنی کا یہ میدان تھا, نہ کمپٹیشن کا میدان تھا, پر ہم نے یہ کیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل, اس حوالے سے میں اسی چیز کو کوٹ کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میری عزت کے لیے ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اب ہمارے ہاں عزت کا معیار آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو سمجھا جاتا ہے, کہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے تو اس کے پاس عزت ہے, اس کے پاس بڑا کوئی عہدہ ہے تو اس کی ہم عزت کرتے ہیں. ہم جو باقی جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن لوگوں کے پاس فائنینشلی وسائل نہیں ہیں, کسی بڑی پوسٹ پہ نہیں ہیں, ہم لوگ ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے انفارچونیٹلی. تو مولا نے فرمایا کہ اللہ میری عزت کے لیے ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, بس تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو دیکھیں اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ تو مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ میں انجینئر بن جاؤں تو میں بڑا کامیاب ہوں, میں سائنٹسٹ بن جاؤں تو بڑا کامیاب ہوں. پھر وہی بات شروع سے جو آپ نے کی تھی کہ ترک دنیا اسلام نہیں بتاتا, نہ ہی آپ کو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ بڑے کسی عہدے پہ مت جائیں, لیکن آپ جب بھی کسی عہدے پر جائیں, جب بھی کوئی کام بھی کرتے ہیں, اس میں آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ آپ پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دے کی بھی آزماتا ہے, لے کی بھی آزماتا ہے, تو اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے کسی جگہ پہ سرو کرنے کا تو وہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کن کن لوگوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں جن کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے. آپ یہ بھی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کا ایک رعیت ہوتا ہے, اور ہر انسان کے اس کے رعیت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا.
تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کے کون کون رعیت ہیں. اگر آپ گھر میں اگر کسی عہدے پر نہیں ہیں، اگر آپ گھر میں بھی ہیں، تو آپ کے گھر میں جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات پرس کی جائے گی کہ آپ نے بچوں کی پرورش کیسے کی، آپ نے بچوں کو کون سا راستہ دکھایا، آپ نے بچوں کو دین کی طرف کس حد تک آپ نے مائل کیا، آپ نے بچوں کی کردار سازی میں کیا پازیٹیو رول ادا کیا. انفارچونیٹلی شروع میں جب آپ نے کہا کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا غلط استعمال. سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اگر آپ اس کو پازیٹیو یوٹیلائز کریں تو آپ نے دنیا سے ایک جگہ سے لے کے دنیا کے دوسرے مقام تک کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی بھی آپ کو جو ہے نالج چاہیے ہو، آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا ہے جی؟ بچے صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے سے پہلے بچوں کو ان کے پیرنٹس فون پکڑا دیتے ہیں، یا پھر وہ خود ان سے فون مانگ لیتے ہیں اور وہ پورا دن فون پر یا پھر ریلز دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایون بچے نہیں، بڑے بھی، ہم لوگ آفیسز میں ہوتے ہیں، ہم لوگ کام کاج کے دوران ہوتے ہیں، ہم لوگ فون اٹھاتے ہیں. اگر ہم نے فون میں کوئی ایپ کھول لی جس سے ہم لوگ کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں، کوئی بے شک کوئی انفارمیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نیکسٹ کلک کریں گے اور پھر کلک کرتے کرتے ہم نے بہت سارا اپنا ٹائم اسی میں گزار دینا ہے. تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہمیں اس چیز سے روکتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھیں. ہم جس طرح کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انسان جو ہے دنیا میں اللہ کا نائب بن کر آیا ہے، انسان بننے کے لیے آیا ہے. تو انسان کو اپنے اس مقصد کو جانچنے کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے، اس کو پہنچنے کے لیے اس طرح کی رکاوٹوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے. اس طرح کی جو راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، جو سوشل میڈیا کی جس طرح میں بات کر رہا ہوں، یہ اور بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں کہ آپ فار انسان کی ایگزامپل بری کسی عادتیں سفر میں ہیں. بہت بڑی رکاوٹ ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا، انسان کی بری عادتیں، اگر عادتوں کی طرف انسان متوجہ ہو جائے اور انسان اپنے اندر کی اخلاقی برائیوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی اس طرح کی چیزوں کو اگر انسان غور کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے، اور اپنے اس تخیلات کو اگر غور کرے کہ سوچیں جو اس کے پاس آ رہی ہیں 55,000 سے زیادہ ایک دن کے اندر، اس میں کون سی پروڈکٹیو ہیں اور کون سی بس یوز لیس ہے، اور انسان اسی میں غرق ہو جاتا ہے، تو بڑا کچھ بدل سکتا ہے وہ. بالکل. اور کہتے ہیں نا کہ ایک اور بھی فرمان معصومین میں سے کسی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جن کی تنہائی پاک ہے. تو جب آپ تنہا ہوتے ہیں، آپ کو اللہ سے رابطہ کرنے کا، اللہ سے جڑنے کا، امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے کا، ان سے سرگوشی کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اپنا مراقبہ کرتے ہیں، اپنے پورے دن بھر کے اعمال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا، آپ کہاں گئے، آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جس سے آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو ناراض کیا، جس سے آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس سے آپ نے معصومین علیہ السلام کے سامنے جس سے آپ نے شرمندگی آپ کو ہوئی. تو آپ جب ان چیزوں کے بارے میں روزانہ آپ نے اپنا مراقبہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کو کریکٹ کریں. آج آپ نے یہ غلطی کی ہے تو میں کل یہ غلطی نہیں کروں گا. اگر آج آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آج میں نے یہ بات غلط کی ہے، مجھے کل اس سے معافی مانگنی چاہیے، کل مجھے اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں، یہ مل کر آپ کی کردار سازی کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. اور ایسے انسان کی کردار سازی ہوتی ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ایسے ہی لوگ پھر جو ہے وہ امام خمینی جیسی ہستیاں بنتے ہیں، یا پھر بہت بڑے اس طرح کے مقامات پر پہنچتے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلم شیخ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں آج جو ضرورت ہے ہماری قوم کو اور ملت کو، وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں ہی نہیں صرف، بلکہ جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، نالج اور وزڈم ہے مثلاً، وہ ایسے کام کریں کہ مثلاً ہم اپنے بچوں، اپنے جوانوں کو ہنر سکھا سکیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو. جو اگر بجائے اس کے کہ وہ غلط چیزوں میں اپنی قیمت کو دیکھیں اور غلط چیزوں کو اپناتے ہوئے اپنا وقت ضائع کریں، کیونکہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اور فرسٹ 40 ایئرز آف دیئر لائف جو ہے وہ ہر بچے، ہر جوان کی زندگی کے سب سے قیمتی ترین ایئرز ہوتے ہیں، جس کے اندر وہ دنیا کی ہر بہترین چیز کو ایکوائر کرنے کی صلاحیت پاتا ہے، سیکھتا ہے، سیکھ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے جہاں وہ پہنچنا چاہے. مگر یہی فرسٹ 40 ایئرز اگر ہم پاکستانی جوان کے دیکھیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کی تو زندگی مطلب اتنی تکلیف دے گی، یا تو وہ غفلتوں میں ہے، یا خواہشات میں غرق ہیں، یا انٹرٹینمنٹ میں، یا ماں باپ کی گالی گلوچ، طعنوں لاموں اور اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں کہ تم اب 25 سال کے ہو گئے، تم نے کمایا نہیں. اس طرح تو آپ بچوں کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے نا، اور نہ ہی ان کو ہنر سکھا سکتے ہیں، نالج دے سکتے ہیں، نہ ڈسپلن کر سکتے ہیں. تو کیا بیسٹ وے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، یہ پہلے 40 ایئرز آف دیئر لائف اسپیشلی، اور بالخصوص ارلی 20-25 ایئرز جس میں وہ بن
کے کچھ کھڑے ہوتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے اس میں جو مورل ایتھیکل اور مختلف طرح کی سپورٹ ہمارے معاشرے کو بھی دینی چاہیے, ہمارے اساتذہ کو بھی دینی چاہیے, ہمیں بھی دینی چاہیے. کس طرح ہم بہتری لا سکتے ہیں, کیا کریں, کیونکہ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ بچے استاد کو استاد نہیں سمجھتے, استاد بچوں کو اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے, بد اخلاقی, بد کرداری. اور اس وقت کا جو زمانہ ہے انتہائی بے ادب زمانہ ہے ایک وے سے. یہ پرابلم اپنی جگہ بے تحاشا پرابلم ہے, اور اس کی وجہ سے باقی سارے پرابلمز بھی آتے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ایسے کہ ہمارے بچوں کے یہ وقت ضائع نہ ہو اور اس وقت میں یہ ہنر سیکھیں اور اپنی کریٹیوٹی کا مثبت پروڈکٹیو اور امت اور انسانیت کے لیے جو پروڈکٹیو یوز ہے اس کو کریں, بجائے اس کے کہ شہرت طلبی, دنیا طلبی, جاہ طلبی, یہ سب چیزیں یہ تو مل ہی جاتی ہیں. جو اللہ کے لیے کرتا ہے کہ اللہ اس کو عزت نہیں دیتا. جی, سب سے پہلے تو دیکھیے نوجوانوں کے اندر ایک امید کی کرن جو ہے وہ ہمیں نہ صرف انہیں یہ یقین دلانا پڑے گا کہ جو ہماری قوم کا مستقبل وہ بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ پروگریس کرے گا, اور آپ کا ذاتی طور پر جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل بھی محفوظ ہے, اور اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ سوائے مایوس ہو کر اور گمراہی کی طرف جا کر یا اس قسم کے معاملات کے اندر انوالو ہو کر جہاں پر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. جیسے کہ مشہور قول ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو عملی معاملات کے ہمارے جو قوم کے بڑے ہیں انہیں چاہیے کہ نوجوانوں میں یہ امید دلائیں, یہ انہیں یقین دلائیں کہ کوئی بھی قوم دنیا کی اٹھا کر آپ دیکھ لیں, وہ ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو یا کسی اور, مسائل ہر جگہ موجود ہیں. ویسٹ کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ویسٹ کے کیا مسائل ہیں, کس طرح یہ روز صبح اٹھ کر ان معاملات سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ان کے اسکولوں میں کیا معاملات ہیں, ان کے کالجز میں کیا معاملات ہیں, اس معاشرے کے اندر کس قدر جو چیلنجز ہیں جن کو یہ فیس کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر مایوسی کے ساتھ اور یہ سوچ لیا جائے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, یا ہماری قوم اس قابل نہیں ہے, یا ہمارے بچے اس قابل نہیں ہیں, یا ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کیا, تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مایوسی میں تو آپ ایک زندہ انسان کو, جسے کہ زندہ درگو کر دینے والی بات ہے کہ اگر آپ اسے یہ کہہ دیں کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا یا تم لا علاج ہو, وہ معاشرہ ہو یا وہ شخص ہو, تو پھر آپ اس کی امید کی طرف واپس نہیں لا سکتے. تو یہ نا امیدی والی بات تو بالکل نہیں ہے. فیض کا شعر ہے کہ لمبی ہے غم کی شام, شام ہی تو ہے. تو اس میں صرف یہ بتانے والی بات ہے بچوں کو کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے, جس فیلڈ میں بھی جانا ہے, جہاں بھی آپ ہیں, کم از کم آپ نے کچھ کرنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے. اگر آپ کچھ کرتے ہیں اور کچھ کر کے دکھاتے ہیں تو بہت فرق پڑے گا. وہ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شکوائے شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا, تم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ بچے جو ہیں ان سے بھی کہا جائے کہ اپنے حصے کا کام کرو. آپ کے ذمہ تعلیم ہے, آپ کے ذمہ ہنر ہے, آپ کے ذمہ دینی معاملات ہیں, ان کو چلائیں, ان کو دیکھیں. جس حد تک آپ دینی معاملات میں سرفراز ہو سکتے ہیں, جس حد تک آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں, آپ کریں. انسان کی یہی جبلت ہے کہ وہ 100% اسے توقع کرنا یا 100% کا اسے ٹارگٹ دینا بہتر نہیں ہے. جس حد تک اس کی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جتنی طاقت دی وہ اپنے مطابق کرے. اگر وہ طالب علم ہے تو علم حاصل کرے, اگر وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے, اس کے ذمہ کوئی کام ہے, وہ اپنا کام کرے. اگر وہ سرکاری ملازمت میں ہے تو اس کا کام ہے تو سرکاری معاملات جو ہیں ان کو نیک نیتی سے ادا کرے. اگر وہ گھریلو خاتون ہے تو اس کے ذمہ ایک پوری ذمہ داری ہے بچوں کی اور گھر کی, وہ اسے پوری ذمہ داری ادا کرے. اگر کوئی شخص باہر کے معاملات دیکھ رہا ہے تو اسے وہ معاملات کرنے ہیں, لیکن اپنا جس حد تک 100% نہیں تو 98%, 95%, 70% اگر وہ ان معاملات کے اندر ادا کر رہا ہے تو یقین جانیے معاشرات جو بھی دنیا میں ہے وہاں پر تبدیلیاں اسی طرح آتی ہیں. ہاں, بدنیتی اپنے ذہنوں سے نکالنی ہے, اپنے دل سے دماغوں سے نکالنی ہے, اور اس کی طرف سے لوگوں کو بھی باز رکھنا ہے
یہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں کرتا رہوں جو ہیرا پھیریاں کرنی ہیں لیکن معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ان معاملات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی تبھی آئے گی جب ہم ذاتی طور پر ہر شخص یہ تہیہ کرے گا اور اس امید کے ساتھ کرے گا کہ میں نے اپنا معاشرہ ٹھیک کرنا ہے, میں نے اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور پھر یہ معاملات سارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگر ویسٹرن معاملات کو دیکھا جائے ویسٹرن ملکوں کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کرائم بھی ہیں, وہاں پر جو معاشرتی برائیاں بھی موجود ہیں, وہاں پر کیا کرپشن نہیں ہے, یہاں پر بالکل ہے. کیا یہاں پر سیاسی معاملات کے اندر دروغ گوئی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا یہاں پر اور معاملات جو ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گروہ بندی نہیں ہے؟ بالکل ہے, یہاں پر وہی معاملات ہیں. لیکن اس امید کے ساتھ وہ ہر صبح آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے, ہم نے ان کو کم کرنا ہے. اور اگر یہی جنگ جو ہے انسانی چلتی رہتی ہے تو وہ معاشرے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں اور بہتر چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اگر صبح اٹھتے ہی میرے ماں باپ یا میں اپنے بچوں کو یہ کہوں کہ ہمارا کچھ نہیں ہونا, ہم بالکل ختم ہو گئے ہیں, یا اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور ہماری قوم جو ہے وہ بدنیت ہے یا چور ہے. کسی بھی قوم کے اندر 100% برائیاں نہیں ہوتی. جو بھی برائیاں بالکل ہوتی ہیں انہیں 100% کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ 100% کی دوڑ میں جاتے ہیں تو آپ اس کو 50% کم کر سکیں یا اسے بھی کم کر سکیں, یہی کامیابی ہوتی ہے. اور انہی بالکل ناکامیوں اور کامیابیوں کے درمیان جو ہے وہ قومیں راستہ بناتی ہیں. اور میں ہمیشہ سے ان معاملات میں پر امید رہتا ہوں کہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اس کی طرف اگر قدم رکھا جائے, ایک قدم بھی رکھا جائے گا تو آپ سمجھیں کہ منزل سے آپ ایک قدم قریب ہو گئے ہیں. اور اگر اسی طرح ہم یہ سوچتے رہیں کہ کچھ نہیں ہونا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے اور کچھ کرنے بھی نہیں دینا, اگر کوئی ہمارا دوست, ہمارا کوئی عزیز کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو ایک ہمارے درمیان یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہے کہ ہم اسے بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہ کر ہی نہیں سکتے, اور اگر کرنے کی کوشش بھی کی تو میں کرنے نہیں دوں گا. تو یہ سوچ جو ہے یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ جیسے باقی معاملات میں ہم پوری امید ہیں, اگر ہم یہ ساری چیزیں آخر میں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا چلوں کہ اگر ویسٹ میں آ کر ہم یہ ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں, ہم یہ برائیاں معاشرتی ختم کرتے ہیں, ہم بالکل یہاں پر کرپشن میں انوالو نہیں ہوتے, یا ہم ایک بہت حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات میں ہم معاشرتی برائیوں سے یہاں بچتے ہیں, ہم یہاں پر معاشرتی معاملات میں حصہ ڈال کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوان جو یہاں پر وہ چرچز میں جا کر اور دوسرے معاملات میں جو دوسرے مذاہب کے دن ہیں ان کو تہوار کو منا کر اور ان میں آسانیاں پیدا کر کر سوشل لائف میں پارٹیسپیٹ کر کر, وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا یورپ کا کوئی ملک ہو, اب وہاں پر ان کی زندگی کا حصہ بن کر انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی مدد کر رہے ہیں. یہی وہ جذبہ جو ہمیں ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر کرنے کی, اور اسی نیت کے ساتھ کہ اس کے کرنے سے اور اس کی طرف جانے سے بہتری آئے گی. تو یہی وہ طریقے ہیں جن میں دوسری قوموں نے کامیابی حاصل کی. اور اگر برائیاں تلاش کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی طرف اگر انگلی ایک اٹھائیں گے تو 4 جو ہیں وہ اپنی طرف آتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بڑے ہی مناسب انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور امید کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاشروں میں پرابلمز آتی ہیں, برائیاں ہوتی ہیں, کمیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ کوشش کرنے سے دور ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم انشاءاللہ جو معاملات ہم جن کی طرف ہماری کمیاں ہیں وہ دور ہوں گی تو ہم ان لوگوں کے برابر ہیں, جیسے وہ لوگ یہاں پر کامیاب ہیں ہم بھی یہاں پر کامیاب ہیں. بالکل بالکل بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی, اور جو سب سے قیمتی بات ہے وہ پر امید رہنا ہے, کیونکہ جو اور جس کی امید اللہ کی ذات سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, اور جس کی امید دنیا, توقعات, لوگوں سے, میٹیریلسٹک چیزوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے توقعات جب ہم باندھ دیتے ہیں, امیدیں رکھ لیتے ہیں اور اس طرح, تو پھر مایوسی ہوتی ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے پر امید رہے اور اپنی ذات پہ بھی بھروسہ رکھے. اور جو مورچہ میں جب زندگی کو انالائز کرتی ہوں تو میں غور کرتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی ایک پوری ایک مکمل جنگ ہے اگر غور کریں. مطلب مجھے لگ رہا ہوگا کہ اسلم شیخ صاحب بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہوگا انہیں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا جرار بھائی جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے سے گزار رہے ہیں. میری جو زندگی زیادہ ٹف ہے مثلاً XYZ ریزن کی وجہ سے. لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ بھی میں نے جو مثلاً اسلم شیخ صاحب کے لیے, جرار کے لیے آزمائشیں دی تھیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ کی ان کو دیتا ہوں, تو ہم یقینی طور پہ اللہ سے کہیں گے نہیں جو میری ہے میرے پاس ہی رہنے دو, میں ان کو بہتر ڈیل کر سکتا ہوں, تو مجھے ان کی والی نہ دینا. ایک ایگزامپل ہے. اور زندگی کا جو اور ایک جو بڑی خوبصورت بات ہم سیکھتے ہیں جب ہم دین کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور زندگی کا بھی اور دوسری چیزوں کا بھی ادب اور لٹریچر میں بھی دیکھتے ہیں, وہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں سے خالص کرتا ہے. یہ بات ہم نہیں سمجھتے, جبکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں آزمائے جاؤ گے, تم آزمائے جاؤ گے. اور زندگی کی ہر سانس کے ساتھ ہم اللہ کی دی ہوئی جو مہلت ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے. مطلب اگر میری زندگی 50 سال لکھی تھی تو اس میں سے مثلاً جتنی سانسیں میں گزار چکی ہوں وہ سب مائنس ہو گیا, میرے پاس کتنے تھوڑے سے سال رہ گئے ہیں. ہمیں اس کو بڑا انالائز کرنا چاہیے کہ اب میرے پاس کتنے سال رہ گئے ہیں. مثلاً چلو میرا جو میکسیمم ویسے تو اللہ معاف کرے انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا زندگی کا اور موت کا, یہ تو خدا کو بہتر ہے, لیکن امید اور یقین یوں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کچھ اچھا کر رہے ہو تو کہیں گے سب سے بڑی لمبی زندگی میری ہوگی اور میں اپنے ہدف تک پہنچوں گا. جب خدا نہ خواستہ کچھ برائی اور گناہ اور بدکاری کریں تو سوچیں گے بس موت مجھے پہ آنے والی ہے, تاکہ ہم خود کو سیف رکھ سکیں. یعنی یہ بیلنس اپنے اندر کریٹ کریں اور امید رکھیں, یقین رکھیں, اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں. اور جس مورچے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا ہے, مثلاً میں اب کچھ اپنے پیرنٹس کو, اگر مثلاً کوئی بچہ اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کر رہا ہے اور اس کے بزرگ پیرنٹس ہیں اور ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کے تو 20 سال ضائع ہو گئے کیونکہ میں تو اپنے اماں ابا کی تربیت اور اس کو ہی دیکھتا رہتا. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے یہی جاب رکھا ہو, ایون تو کہ آپ باقی چیزیں ساتھ ساتھ ایکوائر کر سکتے ہیں, نالج لے سکتے ہیں, وزڈم آج تو ہاتھ میں بیٹھے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ آن لائن آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح اپنی امپروومنٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ اور ڈسپلن بناتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ جرار کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو کہ اس نے مثلاً 10 جابس کرنے ہیں یا 4 جابس کرنے ہیں ڈیلی کے, اور یہی اس کا کام ہو کہ اس نے یہ 4 جاب کرنے ہیں. فار سم ریزن وہ چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو. ایک ایگزامپل ہے, اسلم شیخ صاحب کو کوئی کام دیا ہو کہ مثلا انہوں نے یہ 5 کام ڈیلی کے کرنے ہیں اور یہی اس کی وہ ذمہ داری ہے. جب تک کہ یہ چیزیں آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ کے ساتھ ہے, اور اگر یہ اللہ سے دور کر رہی ہیں تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جرار آپ کیا کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح امید یقین میں لا کر ان کو امپاور کر, بالخصوص دیکھیے ہم کچھ نہ دے سکتے ہوں ایک دوسرے کو عمومی طور پہ اور بہت کچھ نہ بھی کر سکتے ہوں, تو ایک مثبت فیل دے سکتے ہیں کوئی بھی انسان ہمارے گرد ہے. میں تو اس چیز پہ بڑی حیران ہوتی ہوں کہ کئی لوگوں کے پاس آپ بیٹھو تو وہ, جیسے اسلم شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں, کہ وہ بیٹھو تو وہ آپ کو یوں مایوس کر دیتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, جو آپ نے قدم لے لیا ہے نا بس یہی غلط تھا اور دنیا میں اس سے زیادہ غلط قدم تھا نہیں. تو وہ آپ کو چلنے سے پہلے ہی دھکا دینے والی بات ہوتی ہے اور آپ کو ایموشنلی کھلا, کیونکہ زندگی میں انسان کو انسان کی بے تحاشا ضرورت اس سینس میں ہوتی ہے, بے شک آپ پیسے نہ لے رہے ہوں, آپ کے کوئی مٹیریلسٹک اس طرح سے بینیفٹس ہوں یا نہ ہوں, لیکن مجھے یہ احساس کہ اچھا میری اس مشکل میں جرار جو ہے نا وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ایک فیل ہوتا ہے نا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے انسان کی انسان کے ساتھ. یہ پاور بھی کئی دفعہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ یہ دینے سے بھی ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں, اسپیشلی جو خون کے رشتے ہیں, جو گرد و نواح کے رشتے ہیں, خود اپنے ساتھ بھی یہ کر جاتے ہیں کئی لوگ. کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پاور کو سمجھیں اپنی ذات کے لیے بھی, کہ نہیں اگر کوئی میرے پاس نہیں ایسا جو مجھے سپورٹ کرتا ہو میرے کاز میں, تب بھی مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے اور میں اپنے ساتھ کھڑا ہوں, اور یہی میرے لیے کافی ہے کہ میں کھڑا رہوں چاہے جس مورچے میں بھی کھڑا ہوں. ہو سکتا ہے جب ٹائم آئے اور اللہ نے صلاحیت دی, وہ وقت آئے کہ مجھ سے وہ کام لینا ہو, تو مجھے وہ جو سال لوگ 20 سال میں وہ کام کرتے ہیں ممکن ہے وہ 5 سال میں کر جاؤں. ہمیں یہ نہیں معلوم, تو ہمیں اس طرح سے بھی تو سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے, تاکہ ہم وقت ضائع نہ کریں, اس میں لرن کریں, اس میں ارن کریں. ہمیں اکنامک فاؤنڈیشن کی بڑی ضرورت ہے ہماری جو معاشرے کو, کہ جس میں ہم جو گورنمنٹ کے علاوہ جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں
وہ اسلامک اکنامکس پہ کام کریں، اور تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہ جابس، وہ اپرچونیٹیز دے سکیں کہ وہ سیکھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، امپاور ہو سکیں، مایوسی میں نہ جائیں، مطلب جو معاشرتی اعتبار سے عام انسان کر سکتے ہیں۔ تو جناب آپ کیا کہیں گے کہ کن کن چیزوں سے ہم اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچا سکتے ہیں، کہ ہنر سیکھ سکتے ہیں، اپنی اندر جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں امید کے حوالے سے بات کروں گا کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو انسانوں کو امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اور کوٹیشن ہے کہ when everything is lost hope is still remain۔ جب آپ کا اگر سب کچھ بھی آپ کے ہاتھوں سے خدا نہ خاصہ چلا جائے تو آپ کے پاس ایک امید ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں ان میں آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے باقی مایوسیوں کا مداوع کر سکتا ہے، جو کہ آپ کے باقی جو بھی آپ کے جو پرابلمز رہے ہیں ان کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں یوتھ کی، جب آپ بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی سرگرمیاں کی جائیں جس سے آپ مقصد حیات کو سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو علم، اور جس طرح کے علم کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ علم حاصل کرو تاکہ آپ کو اگرچہ کہ آپ کو چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو آپ اپنے آپ کو علم سے منور کریں۔ ایک تو نالج ہوتا ہے اور ایک علم ہوتا ہے۔ نالج میں تو آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو علم ہے وہ آپ کو یا تو کسی ایسی جگہ سے مل سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی درس گاہ ہو جہاں سے آپ باقاعدہ طور پر علم حاصل کریں، یا پھر آپ باقاعدہ کسی علم والے کی کتابیں پڑھیں۔ تو کتاب جو ہے اس سے ساتھی اس کو بنائیں، اس سے اپنائیں، اس سے اپنا جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ آپ اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، صحابہ کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ جو بھی دنیا میں عظیم ہستیاں گزری ہیں ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ان سے پک کر سکتے ہیں، ان سے آپ فالو کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ جس پر عمل کر کے آپ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی کا انحصار نظام عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمارے بیسٹر صاحب اسلم شیخ صاحب خود ایک لائر ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی کامیابی کا پہ ملتے ہیں، اس کو کسی جگہ پہ کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ کسی جگہ کوئی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں، آپ کو لا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ قانونی طور پر اپنا جو ہے وہ حق لے سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک المیہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے ہمارے جو پاکستان، انڈیا، بھارت، بنگلہ دیش، جو بھی کنٹریز اگر ہم ایشیائی ممالک دیکھیں تو وہاں پہ اس چیز کا فقدان ہے۔ وہاں پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو قانون اگر بات کریں تو وہ صرف غریب پر لاگو ہوتا ہے، صرف کمزور پر لاگو ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو تفریق ہے ایسے معاشروں کو پھر تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتی ہے۔ وہاں پہ مایوسی ہوتی ہے، عدم برداشت ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ کرائم کی طرف بڑھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو وہ مختلف اس طرح کی چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ان کو جو ہے وہ مزید ان کی کردار کشی کرتی ہیں۔ تو میرے خیال سے سب سے بہتر جو چیز ہے کہ انسان کو نظام عدل، معاشرتی طور پر اگر ہم بات کریں، ملک کی بات کریں، تو آپ کو نظام عدل ایسا بنانا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کم از کم آپ کو مطلب کسی سائل کے سوال کرنے کے بعد اس کو کسی کے ریفرنس ڈھونڈنے نہ پڑے، بلکہ اس کو جس انصاف مہیا ہو۔ تو انصاف جو ہے وہ سب سے مین چیز ہے معاشرتی طور پر، اور انڈیویجولی اگر آپ بات کریں تو آپ دوسروں کو موٹیویٹ کریں، جیسا کہ آپ نے بھی بات کی تھی کہ مایوسی کفر ہے۔ دوسری بات یہ کہ مایوسی جو ہے وہ انسان کو سم ٹائمز کچھ ایسے ڈیسیژن لینے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے کہ جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو ڈی موٹیویٹ مت کریں۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اگر آپ کسی کی فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی کو آپ کچھ مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے، تو اس کو آپ ایٹ لیسٹ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ اس کا حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پازیٹیو کام کر رہے ہو، یہ بات ہے۔ کسی کو آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہو، کسی کو آپ اچھا نصیحت کر سکتے ہو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم معاشرتی طور پر ایک بہتر معاشرہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس پوائنٹ پہ میرا یہی ہے کہ آپ کو بالکل اس میں ایک جو چیز میں دیکھتی ہوں وہ یہ کہ کسی 100 سال کے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھی آپ کیا ایڈوائس دو گے، تو اس نے کہا کہ جو گزرا ہوا کل تھا وہ ہسٹری ہے، اور جو آنے والا کل ہے وہ مسٹری ہے۔ تو جو آج والا کل ہے، آج کا جو دن ہے یا آج کا جو لمحہ ہے موجود ہے، یہ گفٹ ہے۔
اس میں جو کرنا ہے وہ کر لو، ان دا سینس کہ بیسٹ اپنی ذات کو ہمارا پرابلم ڈسٹریکشنز ہیں جو ہماری یوتھ کا یا ہمارے لوگوں کا یا میجورٹی ہمارے لوگوں کا ہے، اور ہم اپنے وقت کو اس لیے ضائع کر دیتے ہیں، یہ سوچتے کہ نہیں بس اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور ابھی آپ نے نالج کی بات کی، اسلم شیخ صاحب آپ سے بھی اس بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جب اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں اور تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ علم کا شہر ہیں، ٹھیک ہے۔ جب خود اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود علم ہوں۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اقرا، پڑھ۔ اور حکمت کی کتاب، اللہ نے کتاب قرآن کو کہا ہے صرف دوزخ یا جنت میں جانے کی کتاب نہیں کہا، نہ ہی ثواب کی کتاب کہا ہے، حکمت کی کتاب کہا ہے، وزڈم کی کتاب کہا ہے، بصیرت کی کتاب کہا ہے۔ اور ہم بنیادی طور پہ اسلامی فلسفے سے بالکل دور ہیں، اس وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں اس انداز سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہم اس کو اس طرح سے اپروچ نہیں کر پاتے جیسے کہ ایکچولی کرنی چاہیے۔ ہم کبھی جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو در علم ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دروازے ہیں جن کے ذریعے علم کے شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے اور اس شہر کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی وہ در کیوں نہیں لینا چاہتا؟ یعنی اگر ہم، آپ اور میں اور جران، ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب اپنی زندگیوں کے تجربات میں سے دیکھیں، غور کریں اپنے سمیت خود کو ملا کے، کیا ہم نے کسی کو دیکھا ہے کہ کسی کے اندر تڑپ ہو کہ مجھے یہ علم چاہیے جو اہل بیت نے، قرآن نے، اللہ نے دیا ہے اپنے پیاروں کو؟ یا ان معصومین کے علاوہ تو سب غیر معصوم ہے نا، جیسے اب علامہ طباطبائی تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس شہید مرتضی پتیری جو 40 ایئرس کی ایج میں علمی ان کا کام اتنا قیمتی ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے اور یونیورسٹیز اور دین کے درمیان جو ڈسٹنس تھا اس کو ختم کیا، اور 41 ایئرس یا 3 کے آس پاس شہید بھی ہوئے، اور ان کا جو کام اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے وہ بہت ہی ابھی تھوڑا سا ہے، یعنی وہ ایک فریکشن ہے جو ان کا دوسری علم، یعنی جو ان کی اپنی زبان میں فارسی میں جو کام ہے وہ انتہائی قیمتی ہے۔ اور بہت سارا علم ہے جو عربی زبان میں ہے جو آج تک ہم نے نہ ٹرانسلیٹ کیا، نہ آگے پہنچایا، نہ آگے بڑھایا، نہ ہم تک پہنچا، نہ ہم خود پڑھے ہیں۔ اور عربی زبان کو بھی ہم صرف اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ صرف ہم نے مرنے کے لیے پڑھنا ہے، یا ماہ رمضان آئے گا تو 5-6 پڑھ کے رکھ لینے ہیں کہ بھی میں نے اپنی سپیڈ میں 5 دفعہ پڑھ لیا۔ اچھی بات ہے، اٹس ناٹ بیڈ کہ آپ پڑھیں، کم سے کم کھولیں ہی صحیح، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وزڈم میں نہیں جاتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مشاہدے میں کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے علم کے لیے تڑپ ہو، وہ چاہتا ہو کہ مجھے بھی در علم چاہیے، میں بھی علم کے در لوں اہل بیت سے، اللہ تعالیٰ سے، رسول خدا سے، میرے اندر جو اللہ نے علم رکھا ہے، یعنی ہمیں اس دروازے کو کھولنا ہوتا ہے نا، ہمارے جو اندر ایک علم کا در ہوتا ہے، جو خود اگر باہر کی صفائی ہوگی، اپنے قلب کی صفائی ہوگی تو کبھی آپ نے اس طرف کو کسی میں دیکھا ہے اپنے گرد و نواح میں؟ ابھی تک میں نے تو بہت ریئر ہی ہوگا کہ میں کسی کو کہوں کہ ہاں میرے گرد یہ اتنے سارے لوگ میری زندگی میں گزرے ہیں اور ان کو میں نے دیکھا کہ یہ علم کے لیے تڑپتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر بھی وہ علم اور وزڈم کا دروازہ کھولے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے لیے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ مل جائے تو بندہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے، ہمیں پھر وہ دین اور دنیا کی تقسیم بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس طرف کیوں ہم نہیں جاتے ہیں؟ اور یہ کوئی آپ کو دنیا سے تو نہیں کاٹتا؟ اب ہمارے جو یہاں پہ مراجع کرام کی بات ہوتی ہے نا، یہاں پہ جیسے ہم مجتہدین کی بات کرتے ہیں تشیع میں بالخصوص، تو وہ صرف دین نہیں جانتے ہوتے ہیں، ان کی کئی پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، اور ان پی ایچ ڈیز کے بیچ میں بہت بڑی یونیورسٹیز کے جو یعنی فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے، سائنس کے اور میتھس کے اور ہر شعبہ زندگی کے مسائل لے کر وہ اساتذہ اور ٹیچرز آتے ہیں ان مجتہدین کے پاس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، جن کے اندر سے علم کے چشمے ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہم لوگ اس علم کو ایکوائر کرنے کا، مطلب ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر مطلب ڈگری ہے، جاب لینی ہے، پیسے لینے ہیں اور جاب لینی ہے، اس کی آگے ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی محدود سوچ، کیا ہم اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے بحیثیت معاشرہ بھی اور بحیثیت انسان بھی؟ اور ہم اس کو آگے بھی نہیں بڑھاتے، کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اس پہ تھوڑا سوچیں اور غور کریں۔ جی بالکل، اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو معاشرے میں یہ بگاڑ موجود ہے، اور اس کی جو مین وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ جو معاملات ہیں علم حاصل کرنے کے، ان کو ہم نے
معاش کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا ہے. ہم نے وہ پروفیشن ایجاد کر دیے ہیں جو کسی بھی ترقی پسند معاشروں میں وہ وجود نہیں رکھتے. جیسے کہ ہم نے مولوی کا ایک شعبہ بنا دیا ہے، وہ ہمیں مسجدوں میں نظر آئیں گے، وہ ہمیں امام بارگاہوں میں نظر آئیں گے، وہ ہمیں اور جو عبادت کی جگہ ہیں وہاں پر نظر آئیں گے. اور ان کے سامنے ہم نے معاشی جو ہے ایک جنگ رکھ دی ہے سامنے. اب وہ لوگ وہ بیٹھ گئے ہیں ان سیٹوں پر جہاں پر کہ ایک بہت ہی بے لوث یا عالم قسم کے لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اور جنہوں نے دین اور دنیات کو سمجھا، اور بڑے مدبر شخصیات جو وہاں پر بیٹھنی چاہیے تھی، ہم نے بہت ہی کم ظرف لوگ جو ہیں وہاں پر دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مسلسل، جن کی طلب جو ہے وہ دین صرف اس حد تک ہے کہ اس کو وہ بیچ سکیں اور دینی معاملات میں صرف نفع حاصل کر سکیں. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو دیکھیں کہ آپ جو لفظ دل سے کہتے ہیں وہ اثر رکھتا ہے. اور جب یہ سارے معاملات دینی جو ہیں وہ خواہ کسی بھی فرقے کی طرف سے آئیں، لیکن اس کا اگر مرکز جو ہے وہ دنیاوی نفع ہوگا اور دنیا معاملات ہیں ان میں عزت حاصل کرنا ہوگا، تو پھر وہ اثر نہیں رکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ ان چیزوں سے دور ہو رہی ہے. اور چونکہ وہ موازنہ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈیجیٹل ورلڈ کا ذکر کیا تھا. ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ان چیز سروائیو کرنا بڑا مشکل کام ہے جب تک کہ آپ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے باعمل عالم فاضل شخص سے یہ چیزیں سیکھیں اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں کہ یہ معاملات جو دینی ہیں ان کے اندر یہ اثرات موجود ہیں، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کے جو معاملات جو عمل ہے اس کے اندر یہ برکت ہے. معاملات اس کے برعکس ہیں. جو دینی معاملات ہمارے اس وقت علماء حضرات چلا رہے ہیں، جب ہمارے نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ ایک زبان سے وہ یہ کلمہ ادا کرتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ قابل نہیں ہے یا ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری ہی نشست کے اندر وہ ان چیزوں کے حصول کے لیے تگودو میں نظر آتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اس حد تک گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ دوگلا پن جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچوں کو ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں ہماری نجی محفلوں میں بھی اور باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے. تو میری تو جو ناقص عقل ہے اس کے مطابق تو سب سے پہلے یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. جو دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا منبع یہ سمجھیں کہ اسلامی معاشروں میں یہ کچھ ہوا یا ہم تک پہنچا وہی درست ہے. دنیا میں ترقی جو ہے اس وقت ایک عروج پر پہنچ چکی ہے، بہت سی چیزیں بہت سی اقدار تبدیل ہو چکی ہیں. اسلامی معاشروں میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے یہ ایک دوری نظر آ رہی ہے. ہمیں سب سے پہلے تو ان چیزوں کو اڈاپٹیبلٹی میں لے کے آنا ہے. ہم نے وہ بھی ہمارے علماء کرام دیکھے ہیں جو صرف چند سال پہلے، میں اپنی تجربات میں اپنی زندگی کے تجربات میں بتاؤں کہ جو تصویر کھنچوانا ٹیلی ویژن اور ان موبائل فون کے بارے میں فتوے آن ریکارڈ موجود ہیں، جن کی یہ اب کم عقلی یا آپ یہ سمجھ لیں کم علمی ہے، انہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ دنیا کس وقت کس طرف جا رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں شکست دیں گی. ہمارے وہ الفاظ ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے جب ہم نوجوان نسل اٹھ کر یہ کہے گی کس بنیاد پر آپ نے یہ 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. آج وہ سارے علماء کرام انہی چیزوں کو نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ لگژری معاملات جو ہیں وہ گاڑی کس کے پاس بڑی ہوگی، موبائل کس کے پاس مہنگا ہوگا اور کس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ جو دوگلا پن ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے اسپیشلی اسلامی معاشرے میں، اور یہ جو ہمارے بچوں کو نظر آتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر باتیں ہیں، وہ بات پھر کرتے ہیں کہ وہ دینی معاملات میں انہیں ایک بیزاریت نظر آتی ہے کہ جب یہ چیز برابر تقسیم میں یا برابر معاملات میں ٹھیک نہیں ہے
تو پھر میرے لیے کیسے بہتر ہے. پھر وہ دوسرے راستوں میں طرف چلتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ ان چیزوں کا حل ڈھونڈتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں یہ جو باتیں مشہور کی گئی ہیں اور یہ وہ فتوے اس طرح کے گھڑے گئے ہیں کہ ان معاملات کے اندر ہم مغربی معاشروں کے برابر نہیں چل سکتے، ایسا نہیں ہے. یہ پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جرار صاحب نے کہا کہ فانی دین کیسے بنے گا، کہ اگر ہم آنے والے وقتوں کے معاملات کو اس کے اندر نہیں تلاش کریں گے یا ان کا حل اس کے اندر ہم جذب نہیں کر سکیں گے. تو اب دنیا جو اس وقت کھڑی ہے، جو اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے تو آنے والی نسلیں اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوں گی یا ان کے اندر ان چیزوں کو زیادہ ان کی زندگی میں شامل ہوں گی ٹیکنالوجی جو ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل نہ کیا یا یہ سمجھا کہ یہ دین سے دوری ہے یا دین کے اس رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ غلط فہمی اور یہ جو ہے ایک چیز ہے، اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. نوجوان نسل آج بھی ان معاملے سے آ رہے ہیں. میں پھر وہ بڑی پوری امید طریقے سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے آج بھی مسجدوں میں بچوں کو دیکھا ہے بڑے شوق سے جاتے ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ شعور کی منزل کو پہنچتے ہیں اور پھر یہ پردے ان کے سامنے آشکار ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے علماء کرام یا ہمارے بڑے ڈبل کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کے تگ و دو میں شامل ہیں، تو پھر وہاں پر ان کے جو ہے سمجھ لیں ڈبل میننگز لیتے ہیں اور وہ بڑی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کو سمجھا پاتے کہ انہوں نے مغربی ادوار یا مغربی ساتھ بشر کی یا اسلامی طور طریقوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو ان چیزوں ہم ہنگی ہوتا ہے اور نوجوان نسل کو گیپ دینے کی ضرورت ہے، انہیں خوش دلی کے ساتھ. اب دیکھیں پچھلے دنوں میں چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور یہ میں نے مشاہدہ کیا اپنے جو نوجوانی میں سمجھ لیں یا اس سے پہلے کہ ہم چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں داخلہ ہم نے منع کیا ہوا تھا اور میں نے خود اپنی مسجدوں میں یہ دیکھا کہ بچوں کے ساتھ برا رویہ رکھا جاتا تھا، انہیں مسجد آنے سے روکا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اب یہ جہاں کہیں بھی ہوتا رہا، کیا ان بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں بیٹھی ہوئی کہ اگر بچہ جائے گا اور وہ دینی میں خلل پیدا کرے گا یا وہ یکسوئی ختم کرے گا تو بڑا ہو کر کیسے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. بہت ہمارے بالکل آپ کا پوائنٹ بہت ہی ویلڈ اور امپورٹنٹ ہے. کرنے کی ضرورت. بالکل کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی بات میں سمجھ سکی ہوں یہ ہے کہ جو دین ڈلیور کرنے والا انسٹیٹیوشن ہے، جو علماء کا انسٹیٹیوشن ہے یا مساجد ہیں یا کمیونٹی سینٹرز ہیں، ان کا رول اتنا پروڈکٹیو اور اتنا پازیٹیو ہونا چاہیے کہ ایک تو وہاں بچے آئیں اور آ کر پھر وہ کچھ فیوچر کے لیے بھی لے کر جائیں، نہ صرف یہ کہ ہم پرانے دور میں اینٹ اور پتھروں کے دور میں بچوں کو بھیج دیں. ہمارے بچوں کو پروڈکٹیو، اس کی بہترین مثال میں آپ کو دوں، ہماری بڑی بہت ہی عزیز میری دوست ہے، بہت ہی پیاری سمجھے بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ سب ماشاءاللہ بہت ہی ریلیجیس ہیں، یعنی یہیں بورن ہے. اور ان کے گھر میں مجالس جب بھی ہوتی ہیں، ان کی مجلس تھی جس طرح ہماری ہوتی ہیں، تو جن سسٹر نے پڑھی وہ خود کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھیں، اور جس لیول کی مجلس انہوں نے پڑھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور ان کی فیملی کے جتنے بچے تھے، عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، سب نے اب جو بچی یا بچے نے کسی نے نوحہ، کسی نے مجلس، کسی نے ایک حدیث، کسی نے اس طرح، وہ گھر کے لوگ خود ڈلیور کر رہے تھے. اور وہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھی، 3 نائٹس وہ شفٹ کر کے تو اس دن وہ مجلس پڑھنے آئی ہوئی تھی، اور انتہائی ہمبل اور انتہائی پروڈکٹیو. اور ان کی فیملی میں ہر بچہ پروفیشنل ہے، کسی نہ کسی بہترین پروفیشن میں ہے اور اس میں گرو کر رہا ہے. مگر ان کے گھر میں جو ریلیجیس اقدار ہیں ان میں کوئی بے حجابی نہیں کرتا، کوئی بد زبانی نہیں کرتا، کوئی بد اخلاق میں بہت اچھے وہ فیملی ہے. تو یہ وہ
چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں میرے خیال سے آگے لے کر چلنا چاہیے. دین رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ہم خود ہیں یا پھر جو ڈلیور کرنے والے جو ذریعے ہیں یا جن سے ہم وہ لے رہے ہیں. جبکہ ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ اتنا قیمتی مواد علم کا موجود ہے، ہر اسکول آف تھاٹ کا موجود ہے. اور اب تو ہمیں یہ قید بھی نہیں کہ ہم کس کو سنیں کس کو نہ سنیں اور کس کو سن کے تو کیا ہو جائے گا. مطلب یہ جو تکفیریت ہے یا تشیع یا تسنن میں جو مسائل ہیں، اس کی وجہ یہ کہ دشمن نے دین کے پیرلل دین بنا کے ہم سب کو دے دیا ہے. تشیع کا جو اصل چہرہ ہے اس کے اپوزٹ 2 4 5 چہرے بنا کے ساتھ دے دیے ہیں. تسنن کا جو اصل چہرہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ 5 چہرے بیچ میں گھسا دیے ہیں عرب ممالک کے ذریعے یا وٹس ایور جو بھی مینز اور ذرائع ان کے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بتا رہے ہیں یہ غلطی کہاں پہ، غلطی کہاں پہ. غلطی یہاں پہ کہ ہم دشمن شناس نہیں ہیں اور ہم نے اپنے مکتب میں دشمن شناسی بھی نہیں پڑھی ہے صحیح طریقے سے. پتھر تو مار آتے ہیں حج کے زمانے میں جب حج کرنے جاتے ہیں، مگر اصلی شیطان کو جا کر پکڑتے نہیں ہیں اور وہ حج نہیں کرتے جو ابراہیمی حج ہوتا ہے تاکہ دشمن کا دبوچ لیا جائے اور اس مسائل سے ہم باہر نکل سکیں. میں تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں اسلم شیخ صاحب. جرار آپ کی بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ اتنی خوبصورتی سے بات کرتے ہوئے. بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، بہت سی جہتیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو کھول سکیں ایک طرح سے. اور انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گی میں. اور تمام دیکھنے سننے والوں سے اسی بات کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو ویژن دیں کہ ہمیں اپنے اندر سے علم کے دروازے جو ہے نا وہ کھولنے ہیں. باہر سے تو لینا ہے تاکہ شرح صدر پیدا ہو، کیونکہ اگر ہم اس میں سیکھیں گے نہیں، ادب نہیں لیں گے، مینرز نہیں لیں گے تو ہم میں وہ شرح صدر پیدا نہیں ہوگی. لیکن اس شرح صدر کے ساتھ ساتھ ہمبلنس جو دہی کا احساس جو ہے، اس کی دین محبت ہے اور عزت ہے اور لرننگ ہے، خدا خود علم ہے. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین رکاوٹ ہو سکتا ہے علم کی راہ میں؟ شہر علم کے در پہ کھڑے ہو کے ہم کہیں کہ علم رکاوٹ نہیں ہے، یعنی دین رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو سکھانے والے ہاتھ ہیں ادھر کہیں مسئلہ ہے. تو ان کو آپ چیک کریں اور ایک دوسرے کو امپاور کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، علم حاصل کریں، ہنر سیکھیں، اپنی اکنامکس جو ہماری کمیونٹی کی اکنامکس ہے اس کے اوپر کام کریں، ایک دوسرے کو اتنا امپاور کریں کہ ہم سب مل کر اپنے دین کی سچے اور حقیقی محافظ بن سکیں، ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں، ایک دوسرے کا درد سمجھ سکیں. ہم سب ہی ایک دوسرے کی پاور ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلی پاور ہے. سو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.